अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और जनाब अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए ले आए हैं सिलसिला नॉवल बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर करी है अफशा कंवर। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। तो फिर कब ला रहा है आपका लाडला भतीजा मेरी बच्ची का रिश्ता बड़े सरकार? वो जो अभी कुछ देर पहले ही ज़मीनों के मामला निपटा कर हवेली पहुंचने के बाद फ्रेश होने गए हुए थे, वॉशरूम से बालों में तौलिया रगड़ते बाहर निकले तो तंज में डूबे जुमले उनकी समाज से टकराए। बड़ी सरकार हो तो वही बन के रहो, ज़्यादा मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से में उन्हें झड़क कर बोले और गीला तौलिया बेड पर उछाल कर खुद ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर ब्रश से बाल बनाने लगे। अपने शौहर की बात सुनकर उनकी तेवरी ज़रूर चढ़ी थी, लेकिन मुंह से अल्फाज नहीं निकले थे। वो खुद पर जितना भी गुरूर कर लेती, लेकिन अपने शौहर के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। ये बात वो अच्छे से जानती थी, तभी खामोश हो गई थी। इतने में उनके रूम का दरवाज़ा बजा। आ जाओ, उन्होंने करख लहजे में इजाज़त दी। बड़े सरकार, बहनाम सरकार आए हैं, मुलाजमा ने अदब से इतला दी। इस वक्त यूँ अचानक बगैर इतला किए? वो हौले से बड़बड़ाए। उनके माथे के बलों में इजाफा हुआ था। ज़रूर कोई ख़ास बात थी, मगर क्या? अकेला आया है? उन्होंने संजीदगी से कलाई में घड़ी पहनते हुए पूछा। नहीं जी, उनके साथ 2 लोग और भी हैं। एक बंदे को मेहमान खाने में छोड़ा है। सर झुकाए वो रट्टू तोते की तरह बोली। तुम जाकर उन्हें बिठाओ, हम अभी आते हैं, और एहतशाम को बितला दो। वो तफक्कुरात में घिरे तहक्कुम भरे लहजे में गोया हुए। एहतशाम सरकार उनके साथ ही बैठे हैं। वो मुअद्दब सी इतला देती पलट गई। मैं जा रहा हूँ, देखूँ क्या माजरा है। तुम आधे घंटे बाद खाना लगवा देना। वो बिस्तर से अपनी शॉल उठाकर कांधों पर डालते उन्हें हिदायत देते कमरे से जा चुके थे। बड़ी सरकार भी मुतजस्सिस सी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उन्हें भी जानना था कि आखिर मामला क्या है बहनाम सुमरू की यूं पुरस्रार अहमद का। अस्सलाम वालेकुम। बड़े सरकार के अंदर आते ही वो तीनों अपनी अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए और अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो। वो मुस्कुराकर खुश दिली से उन्हें जवाब देते एक तरफ रखे अपने मखसूस सोफ़े पर बैठ चुके थे। उनके बैठते ही वो लोग भी रिलैक्स से बैठ गए। ताया सरकार, इनसे मिलें, ये मेरे बेहतरीन दोस्त ज़मीर तार हैं। बहनाम ने संजीदगी से तारुफ करवाया। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इनका तो पूरे ख़ानदान का ओढ़ना बिछोना सियासत है। हर जगह चर्चा रहता है इनका और इनके वालिद साहब का। बड़े सरकार की लहजे की मिठास पर बहनाम के लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट उभर कर मधम हुई। बाबा सरकार, ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी दोस्ताना मिजाज है इनका। मैं तो थोड़ी ही देर में इनके अखलाक से मुतासर हो गया। इन्होंने मुझे भी ऑफ़र की है कि अगर मैं सियासत में आऊँ तो ये मुझे सपोर्ट करेंगे। एहतशाम पुरजोश सा उन्हें बताने लगा। अरे वाह भाई, ये तो अच्छी बात हो जाएगी। इसे भी सियासत में आने का बड़ा शौक़ है। अगर तुम दोनों इसे सपोर्ट करोगे तो अपने इलाके से इंशाल्लाह यही जीतेगा और आगे जाने के मौक़े भी मिलेंगे। वो अपने पसंदीदा मौजू पर मसरूर व शादा से बोल रहे थे। उनकी बातें सुनते बहनाम और तारड़ ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, जबकि इस दौरान साकी खामोशी से इर्द गिर्द का जायज़ा लेता फ़ोन में बिज़ी हो चुका था। वो जब से गांव के लिए निकले थे वो तब से मुसलसल किसी से राब्ते में था। आप मेरी यूँ अचानक आमद से परेशान हो गए होंगे, है ना? बहनाम की संजीदगी से पूछने पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। सच कह रहे हो, तुम्हारे यूँ अचानक बेवक्त आमद पर मुझे तफक्कुरात में धकेल गई है। वो साफ गोई से बोले। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे यूँ आनंद फानन आना पड़ा। अम्मा सरकार ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है और वो बज़िद हैं कि मैं उसी से निकाह करूं। और तो और इस दफ़ा मामू सरकार भी उनके हमनवा हैं। मैंने उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मानकर ही नहीं दे रही।
انہیں تو اس بات پر بھی شدت سے اختلاف ہے کہ میں یہاں آتا ہی کیوں ہوں۔ وہ آپ لوگوں سے کسی قسم کا بھی رابطہ یا تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور مجھ پر بھی ایموشنلی یہی زور دے رہی ہیں، لیکن میں اپنے بابا کی خواہش ہر حال میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے وکیل کے ذریعے تمام قانونی کارروائی مکمل کروا لی ہے۔ بس چند پیپرز پر ہمارے دستخط ہوں گے اور پری ناز اماں سرکار کی بہو بن جائے گی۔ پھر اماں سرکار چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اگر آپ راضی ہیں تو میں وکیل کو اپنے ساتھ ہی لایا ہوں۔ چند پیپرز پر پری ناز کے دستخط چاہیے ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں گے تو تبھی یہ پاسبل ہوگا۔ میں ابھی بھی اپنی ضروری میٹنگ کا بہانہ کر کے لاہور جانے کا بول کر گھر سے نکلا ہوں۔ ماموں نے اپنا ایک بندہ بھی میرے پیچھے لگایا ہوا ہے تاکہ مجھ پر نظر رکھ سکیں کہ میں یہاں نہ آ جاؤں، لیکن میں ان کے بندے کو ڈوج دے کر نکل آیا۔ ساری بات میں نے صاف صاف آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ آگے جو فیصلہ آپ کا ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ وہ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں ہوئی میں متفق کر گیا تھا۔ احتشام کے چہرے پر بھی پریشانی رقم تھی اور دروازے کے باہر کھڑی بڑی بیگم سرکار بھی تفکرات میں پڑ گئی تھیں۔ بڑے سرکار سنجیدگی سے جوڑ توڑ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ احتشام کے چہرے سے بے چینی جھلک رہی تھی اور وہ بار بار اپنی جگہ پر پہلو بدل رہا تھا۔ باقی بہنام اور تاڑر خاموشی سے بڑے سرکار کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے، جو یقیناً ان کے حق میں ہی آنا تھا۔ بڑی بیگم بھی بے چینی سے ان کے جواب کے منتظر تھیں۔ دیکھیں تایا سرکار، ابھی خاموشی سے یہ سب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، پھر کچھ وقت بعد میں ایک بڑی تقریب رکھوں گا جو میرا ولیمہ بھی ہوگا اور میڈیا کو بلوا کر باقاعدہ اس شادی کی اناؤنسمنٹ کروائی جائے گی۔ انہیں تذبذب کا شکار دیکھ کر بہنام نے ان کے آگے ایک اور پتا پھینکا۔ بابا سرکار، آپ سوچ کیوں رہے ہیں؟ بسم اللہ کریں، انشاءاللہ یہ رشتہ ہمارے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ احتشام کی بے صبرے پن سے کہنے پر انہوں نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، بلا لو وکیل کو۔ ان کی اجازت دینے پر بہنام نے ساقی کو اشارہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسری جانب سے باہر کی طرف نکل گیا۔ جا کر اپنی ماں سرکار کو بولو کہ وہ پری ناز کو تیار کرے۔ وہ احتشام سے مخاطب ہوئے تو وہ خوشی خوشی اٹھ کھڑا ہوا۔ بہنام اور تاڑر نے ایک دوسرے پر خاموش نگاہ ڈالی تھی۔ احتشام ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تو اسے بڑی بیگم سرکار دروازے پر ہی مل گئیں۔ یقیناً آپ نے سب سن تو لیا ہوگا، اب جا کر پری ناز کو ریڈی کریں۔ وہ حشاش بشاش سا ان کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ اب اس کی منزل بہت قریب تھی تو اسے تو پھر خوش ہونا ہی تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ انہیں خود کو گھورتا پا کر وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ میرے اعتراض کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا تو وہی جو تمہارے بڑے سرکار چاہیں گے۔ وہ جل کر بولیں اور پلٹ گئیں۔ زینیں طے کرتیں وہ پری ناز کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ دروازے کی نوب گھما کر وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو پری ناز بیڈ پر بیٹھی کتاب کھولے ور گردانی کر رہی تھی۔ انہیں دروازے میں استادہ دیکھ کر وہ کتاب بستر پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں سرکار، دروازے میں کیوں کھڑی ہیں؟ پلیز اندر آئیں۔ وہ فوراً ان کے قریب آتی مؤدب سی بولی اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اندر لے آئی۔ گلابی رنگ کے دیدہ زیب سوٹ میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ اپنی سادگی میں بھی کسی حسین کھلے گلاب کی طرح لگ رہی تھی جو بناوٹی سنگھار کے بغیر بھی دیکھنے والے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ انہوں نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا شفاف ماتھا چوما۔ اماں سرکار، سب خیریت تو ہے؟ آج مجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے آپ کو؟ وہ ان کے شانوں پر بازو رکھے رازداری سے شرارت بھرے لہجے میں بولی تو وہ ایک دم مسکرا دیں۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے کہ میں ہر وقت تمہارے پیچھے ڈنڈا لے کر پھرتی ہوں۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی مصنوعی غصہ دکھاتی بولیں۔ پری ناز نے اپنی جگر جگر کرتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور چٹاچٹ ان کے دونوں گالوں پر بوسے دیے۔ اب بس کرو لڑکی، طبیعت میں سنجیدگی اور بردباری لاؤ، آج سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اب کہ وہ بولیں تو لہجہ اور چہرے کے تاثرات دونوں ہی سنجیدگی کا پیرہن اوڑھے ہوئے تھے۔ اماں سرکار، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز کھل کر کہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں یوں گول مول بات سمجھ نہیں پاتی ہوں، سو جو بھی بات ہے صاف اور واضح کہہ دیں۔ وہ ہلکا سا جھنجھلا کر گویا ہوئی
تو بڑی بیگم سرکار نے دھیرے دھیرے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ آپ جانتی ہیں میں نے آج تک آپ لوگوں کی کسی بھی بات سے انحراف نہیں کیا ہے، اور رہی بہنام کی بات تو اس کی میری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ میں ہمیشہ ان کی شخصیت سے متاثر رہی ہوں۔ آپ سب کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ وہ دھیمے نرم لہجے میں نظریں جھکائے بولی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی شفقت بھری آغوش میں لے لیا۔ مجھے اپنی بچی سے اسی فرما برداری کی توقع تھی، وہ خوشی سے معمول لہجے میں بولیں۔ پھر انہوں نے ملازمہ کے ذریعے اپنی الماری سے اپنا لال بھاری کام والا دوپٹہ منگوایا اور اس کے سر پر اس دوپٹے کا گھونگھٹ دے دیا۔ نیچے دستخط وغیرہ کی ساری کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ بڑے سرکار نے احتشام کے ساتھ وکیل کو اوپر پری ناز کے پاس بھیجا۔ نکاح نامے کے ساتھ اور کئی پیپرز تھے۔ وکیل جہاں جہاں کہتا گیا پری ناز وہاں وہاں سائن کرتی گئی۔ وکیل کے جانے کے بعد بڑی بیگم سرکار نے اسے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد سب نے ان کی خوشیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیں۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا دور چلا جو کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد بہنام نے جانے کی اجازت چاہی تو بڑے سرکار نے منع کر دیا کہ رات کا سفر تھوڑا خطرناک ہو سکتا تھا، اسی لیے اب ان لوگوں نے صبح سویرے نکلنا تھا۔ احتشام کی کافی گاڑی چھن رہی تھی تارڑ کے ساتھ۔ بڑے سرکار تو اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے، لیکن ان کی محفل کافی دیر تک چلی تھی۔ گھڑیال نے 12 بجے کا گھنٹا بجایا تو وہ سب آرام کرنے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہی پری ناز نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اپنے اس قدر نزدیک اس دشمن جاں کو دیکھ کر وہ بوکھلاتی ہوئی اٹھنے لگی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ دائیں بائیں ہاتھ جمائے اس پر گھٹا کے جیسے چھایا ہوا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں خماری بھی تھی اور ملکیت کا احساس بھی۔ آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں سے عیاں ہوتے جذبات سے خائف پریشانی میں گھری بول پڑی۔ ہر بار تم آتی ہو تو سوچا اس دفعہ میں خود اپنی محبت کی قدم بوسی کر آؤں، پھر نکاح کی مبارکباد بھی تو دینی تھی۔ شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پر اپنا نام ٹریس کرتا وہ گمبھیر سے گوشی نما لہجے میں بولا۔ وہ دم سادھے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس کے حساس پر پڑی تھی۔ اس کی ساری جان سمٹ کر ماتھے پر آ گئی جسے وہ اپنے بولتے لمس سے سلگا رہا تھا۔ آپ مبارکباد دیں جلدی اور جائیں یہاں سے، نظریں جھکائے وہ لکنت زدہ انداز میں کہنے لگی۔ پری ناز کی پتلی حالت کے پیش نظر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ مبارک نور زندگی، آج ہماری محبت معتبر ہوئی۔ اس نے جھک کر نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ اس لمس پر پری ناز نے شدت سے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجیں۔ آنکھیں تو ہنوز بند تھیں۔ وہی سلگتا لمس اس کی دونوں آنکھوں اور گالوں کو بھی جلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ جھکتا پری ناز نے تڑپ کر کروٹ بدلی۔ اب چہرے کے بجائے اس کی گردن کا پچھلا حصہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ مجھ سے بچ کر مجھ ہی میں پناہ لے رہی ہو؟ اس کے سر کا بوسہ لیتے اس نے شرارتی انداز میں جتا کر کہا۔ کیونکہ آپ ہی محبوب ہیں اور آپ ہی محافظ بھی، لرزتی آواز میں کہتے پری ناز نے اسے لاجواب کر دیا۔ دل تو لے چکی تھی تم، اب کیا جان بھی لوگی؟ اس کے گرد حصار مضبوط کرتے وہ مخمور لہجے میں بولا، پھر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے روبرو بٹھا دیا۔ جھٹکا لگنے سے اس کی سیاہ ناگن زلفیں جوڑے کی قید سے آزاد ہو کر اطراف میں بکھر گئیں۔ اس منظر پر وہ ساکت سا رہ گیا، پھر مدہوشی میں گھرے اس کے بال مٹھی میں بھر کر چوم لیے۔ اس کی اس حرکت پر پری ناز خود میں سمٹ گئی۔ تیرے گلے میں جو باہوں کو ڈال رکھتے ہیں تجھے منانے کا کیسا کمال رکھتے ہیں۔ تجھے خبر ہے تجھے سوچنے کی خاطر ہم بہت سے کام مقدر پر ٹال رکھتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ ہم سوچ کر نہیں کرتے، تمہارے نام کا سکہ اچھال رکھتے ہیں۔ تمہارے بعد یہ عادت سی ہو گئی اپنی، بکھرتے سوکھتے پتے سنبھال رکھتے ہیں۔ خوشی سے ملتی ہے خود کو اذیتیں دے کر، سو جان بوجھ کر دل کو نڈھال رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے ہنس کے دیکھ لیتے ہیں
کبھی کبھی میرا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ تمہارے ہجر میں یہ حال ہو گیا اپنا، کسی کا خط ہو اسے بھی سنبھال رکھتے ہیں۔ خوشی ملے بھی تیرے بعد خوش نہیں ہوتے، ہم اپنی آنکھ میں ہر دم ملال رکھتے ہیں۔ زمانے بھر سے بچا کر وہ اپنے آنچل میں میرے وجود کے ٹکڑے سنبھال رکھتے ہیں۔ کچھ اس لیے بھی تو بے حال ہو گئے ہم لوگ، تمہاری یاد کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ آپ یہاں اس لیے آئے ہیں؟ وہ شرم پر خفگی کی چادر ڈالے بولی۔ تم ہی بتاؤ بابا، پیاسا کنویں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اس نے الٹا اسے مخمصے میں ڈال دیا۔ ایک تو اس کی نظریں، اوپر سے اس کے بہکے تیور، سب نے مل کر پریناز کی جان سولی پر چڑھا دی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے تھی، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ بالوں نے اس کے وجود کی رعنائیوں کو ڈھانپ لیا تھا۔ مبارکباد دے چکے ہیں تو اب جائیں یہاں سے، اس کا تیکھا انداز ایک دم اور آیا۔ مبارکباد تو دے دی ہے، لیکن مبارکباد لینی ابھی باقی ہے، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کر دے، اس کے گلے پر ٹھنڈک سا احساس جاگا۔ وائٹ گولڈ کی خوبصورت چین اس کے گلے کی زینت بناتا وہ نرمی سے اس سے الگ ہوا۔ پریناز نے جھک کر چین کے ڈیزائن پر نرمی سے انگلی پھیری۔ چین کا لاکٹ جو ایک کھلے گلاب کی شکل کا تھا، اس میں ان دونوں کے نام کا پہلا حرف بڑی خوبصورتی سے کندہ تھا۔ پریناز نے ان لفظوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر مان بخشا۔ نکاح مبارک۔ اس کا میٹھا نرم لہجہ مقابل کے دل و دماغ پر سرور بن کر اترا۔ یہ لمحے بہت حسین و پاکیزہ تھے۔ اس نے انہیں بے مول ہونے نہیں دیا، بلکہ معتبر کر کے اپنی دسترس میں سمٹ لیا۔ احتشام گہری نیند میں تھا جب اس کا موبائل بجا اور پھر وقفے سے بجتا ہی گیا۔ وہ گہری نیند سے جاگتا ہڑبڑا کر اٹھا۔ بجتے فون کو اس نے جلدی سے ہاتھ میں لیا۔ اسکرین پر اس کے خاص بندے کا نام شو ہو رہا تھا۔ اس نے اجلت میں کال اٹینڈ کی۔ سرکار، ہمارا سارا مال پکڑا گیا۔ دوسری جانب پریشانی سے دی گئی اطلاع پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اے سی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف وہ اسے ساری بات تفصیل سے بتا رہا تھا۔ احتشام نے تیزی سے پیروں میں چپل پہنی۔ نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کسا وہ افتاء و خیزہ روم سے باہر کی جانب لپکا تھا۔ بڑے سرکار کے دروازے پر دستک دیتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تیسری سے چوتھی دستک پر دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ کیا آفت آ گئی جو رات کے 3 بجے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ وہ درست لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ کچی نیند سے جگانا انہیں ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ بابا سرکار، آفت نہیں، قیامت آ گئی ہے۔ ہمارا سارا مال بارڈر پر پکڑا گیا۔ ہوائیاں اڑاتے چہرے کے ساتھ وہ سخت پریشانی سے بولا تھا۔ اس اطلاع پر ان کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ اس کا بازو دبوچے وہ اسے لیے اپنے مخصوص کمرے میں لائے اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر دروازہ بند کیا اور پلٹ کر اس کے پاس آئے۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم راہداری میں کھڑے بکواس کیے جا رہے ہو۔ ابھی کسی نے سن لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی تو عقل سے کام لو۔ وہ اسے بری طرح جھڑک گئے۔ بکواس سے ہی سچ بول رہا ہوں، ہمارا سارا مال پکڑا گیا، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ہم اپنے ڈیلرز کو کیا جواب دیں گے؟ وہ صوفے پر بیٹھتا سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عرصہ دراز سے ہم اپنا مال باہر بھیجوا رہے ہیں، کسی کو کبھی شک نہ پڑا کہ اس بند گوبھی کے بند پھول کے اندر کیا ہے؟ ایسے کیسے کسی کو خبر لگ گئی؟ تمہارے بندے کہاں مرے ہوئے تھے؟ تم سے اور ان حرام خوروں سے کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہ ہو سکا۔ بلاؤ اس حرام خور ایس ایچ او کو۔ وہ دبے دبے لہجے میں غر رہا ہے۔ ایس ایچ او کا کوئی قصور نہیں، اس نے تمام ٹرک علاقے سے بحفاظت نکلوا دیے تھے۔ ہمارے ٹرکوں کو اسپیشل فورسز نے بارڈر پر پکڑا ہے۔ شاکا بتا رہا تھا کہ انہیں پہلے سے خبر تھی کہ بند گوبھی کے اندر کیا چیز ہے۔ الگ الگ 5 جگہوں پر ہمارے ٹرک روکے گئے۔ پہلے ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا اور پھر تمام معلوم لوگوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ مصرف سا ساری بات ان کے گوش گزار کر گیا۔ برسوں سے یہ لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ضرور ان میں کوئی نمک حرام پیدا ہو گیا ہے۔ ڈھونڈو اسے اور ایسی عبرتناک سزا دو کہ دوبارہ کوئی غداری کا سوچے بھی نہیں۔ کرختگی سے کہتے وہ خود بھی اس ناگہانی مصیبت پر بے حد پریشان تھے۔ اس سب میں ہم تو محفوظ ہیں نا؟ کچھ یاد آ جانے پر وہ ایک دم پوچھنے لگے۔
جب ہمارے ہاتھ سے ٹرک نکلتے ہیں تو اسی وقت ڈرائیورز چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈرائیورز ہمیں نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، اور جہاں تک رہی ٹرکوں کی بات تو وہ بھی ہمارے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ہر چیز جعلی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں بس پیسہ پھینکو ہر کام ہو جاتا ہے۔ اب کے احتشام کے لہجے سے اطمینان جھلکا تھا۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، تبھی تو یہ تمام کام تمہارے سپرد کیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کا کندھا تھپتھپا کر حوصلہ افزا لہجے میں بولے، اب ہم اپنے ڈیلرز کو کیا کہیں گے؟ اتنا نقصان کیسے پورا ہوگا؟ پریشانی سے اس کا چہرہ ایک مرتبہ پھر تاریک ہوا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے سوچ لیا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ رینگ گئی۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ متجسس سا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم نے اپنے فائدے کے لیے بہنام کو اپنی فرزندی میں لیا ہے، اور یہی صحیح وقت ہے جب ہم اس نکاح سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ مبہم سا بولے، لیکن بہنام نے تو اس نکاح کو ڈسکلوز کرنے سے ابھی منع کیا تھا۔ وہ متفکر سا گویا ہوا۔ اس کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو بڑے سرکار چاہتے ہیں۔ وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رعونت زدہ لہجے میں بولے تو احتشام ان کی بات سمجھتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ ساقی ڈور ناک کرتا روم میں داخل ہوا تو بہنام فریش سا واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے اس نے تولیہ ساقی کی طرف اچھال دیا، جسے اس نے بآسانی کیچ کیا۔ سائیں سرکار، آج تو آپ کے جلوے ہی جدا ہیں۔ چہرے پر کھلا تبسم اور ان آنکھوں میں ابھرتی چمک ایک الگ حسین داستان سنا رہی ہے۔ اس کا انداز بے شک سنجیدگی بھرا تھا، لیکن اس میں ذومانیت کی جھلک بھی تھی۔ ثاقب ثقلین عرف ساقی صاحب، اس حسین داستان میں آپ کا کردار بھی پایا جاتا ہے، جو نہ صرف بہت اہم ہے بلکہ آپ کے بغیر تو یہ ساری داستان ہی ادھوری ہے۔ اس کے جتاتے انداز پر ساقی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے چھاپ دھری۔ نئے نویلے دولہا کا نیچے انتظار ہو رہا ہے، اب کہ اس کے لہجے میں کھل کر شرارت رچی بسی تھی۔ بہنام نے تیکھی اور گہری نظر اس کے کھلے چہرے پر ڈالی۔ کام کا کیا بنا؟ پرفیوم کا بے دریغ استعمال کرتے اس نے اپنے مخصوص سرد ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پوچھ تو یوں رہے ہیں جیسے میرے چہرے سے کچھ اخذ نہ کیا ہو۔ آپ تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، تو یقیناً ہماری کامیابی کی خبر بھی آپ نے اس چہرے سے چھلکتی خوشی میں دیکھ لی ہوگی۔ ویسے اس بار زور کا جھٹکا زوروں سے ہی لگا ہے۔ بیچارے چاروں شانے چت ہو چکے ہیں بے خبری میں۔ ان کا تمام مال اسپیشل فورسز کی تحویل میں ہے۔ اس کے لہجے کی کھنک اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ بہنام نے بہت عرصے بعد اس کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ ٹھہراؤ بھرا سکون دیکھا تھا۔ پھر تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تمہارے محکمے کی کامیابی تمہاری کامیابی ہے۔ بہنام کے لہجے میں اس کے لیے ستائش بول رہی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح انڈر کور آپ کا خادم ہوں۔ فی الحال ابھی مبارکباد نہ دیں، کیونکہ اندرون سندھ سے تیزی سے غائب ہو رہے بچوں کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا ہے۔ احتشام اس معاملے میں کافی محتاط ہے۔ جب تک یہ والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تب تک مبارکباد سنبھال کر رکھیے۔ ویسے اس کیس میں جتنی مدد آپ نے اور تاڑر سر نے کی ہے، میں آپ دونوں کا مشکور ہوں۔ آپ کی ہی وجہ سے میری رسائی اس حویلی تک ہوئی، اور آپ ہی کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں آخر میں عقیدت سے کہتا وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا تھا۔ تم میرے بھائی ہی نہیں، میرے دوست بھی ہو۔ ہمارے دکھ ایک جیسے ہیں، ہم دونوں ہی ایک ہی غم سے دوچار ہیں۔ بہنام نے کچھ پل کا توقف کیا۔ خون کے حساب کا وقت ہے، اور ان کے ہاتھ کئی لوگوں کے خون سے رنگے ہیں، جس میں سر فہرست میرے بابا سرکار اور تمہارے ماں باپ کا خون شامل ہے۔ اس کی آنکھوں میں دہکتے انگارے ہر شے کو بھسم کرنے کو تیار تھے، جبکہ لہجے میں بلا کا سرد پن تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ساقی کی سنجیدگی سے پر لہجے میں کہنے پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ چلو اب چلتے ہیں، نئے داماد صاحب کا ناشتے پر انتظار ہو رہا ہوگا، اور تاڑر کے پیٹ میں بھی ہول اٹھ رہے ہوں گے۔ آپ کی بہنام کا لہجہ پرمزہ تھا۔ اس کی بات سن کر ساقی کے چہرے پر بھی دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ بلیک شلوار قمیض میں کیمل کلر کی شال شانوں پر ڈالے وہ شہزادوں کی سی آن بان والا بہنام سمرو ساقی کے ساتھ ہی روم سے باہر نکلا تھا۔ دروازے پر ہو رہی مستقل دستک پر پری ناز نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ آ جاؤ بھائی، لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ لیے وہ کروٹ بدل گئی۔
بدن تھکن سے چور، جبکہ آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی رت جگہ کی غماز تھیں۔ اجازت ملنے پر ملازمہ ڈور کھولے اندر داخل ہوئی۔ بی بی، نیچے بیڑے سرکار آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ سنجیدگی سے پیغام پہنچا کر وہ دروازہ بند کر کے واپس پلٹ گئی۔ پری ناز نے کڑوا سا منہ بنایا۔ وہ بھی کچھ دیر اور آرام کرنا چاہتی تھی، پھر ایک دم ہی ذہن کے پردوں پر حسین پل لہرائے۔ اپنے شانوں پر ایک دباؤ سا محسوس کرتے اس کے لبوں پر شرم کی مسکراہٹ نے جھلک دکھلائی۔ ظالم سائیں سرکار، وہ زیر لب بڑبڑاتی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ گئی۔ اس کے چہرے پر ملن کے ہزاروں رنگ کھلے تھے اور ہر رنگ ایک دوسرے سے جدا تھا۔ وہ محبت کی بارش میں بھیگ کر نکھر گئی تھی۔ اس کا پور پور جانی پہچانی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پری ناز نے بھرپور انگڑائی لے کر سستی بھگائی اور تیزی سے فریش ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کم از کم وہ آج کے دن اپنی اماں سرکار کی ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ گلابی رنگ میں وہ خود بھی گلاب سے نکھر گئی تھی۔ دھیرے سے سب کو سلام کرتی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جوس کا گلاس بھر کر اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ اسے اپنا وجود کسی کی پرہدت نظروں کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھنی پلکوں کی چلمن اٹھائی تو نظریں اپنے بدن مقابل میز کے اس طرف بیٹھے بہنام کی نظروں سے ٹکرا گئیں۔ اس کے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکرایا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ تارڑ کے پرشوق لہجے پر اچانک ہی پری ناز کو زوروں کا پھندا لگا۔ آرام سے بچے، بڑی سرکار اپنی جگہ چھوڑ کر جلدی سے اس کے قریب آ کر اس کی کمر سہلانے لگیں۔ کھانس کھانس کر اس کی آنکھوں سے پانی رواں ہو چکا تھا۔ سب ہی اس کی جانب پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ بس ایک ساقی ہی تھا جو نیچے منہ کیے چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، آپ کے بہنام متفکر سا کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں اب، وہ گہرا سانس لے کر دھیرے سے بولی اور ٹیشو باکس سے کئی ٹیشو ایک ساتھ کھینچ کر اپنا تر چہرہ صاف کرنے لگی۔ اب کی دفعہ اس نے چہرہ اور نظر اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خاموشی سے ناشتہ مکمل ہوا تو بہنام نے جانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے پری ناز سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے بڑی سرکار نے نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیا، کیونکہ اپنے شوہر کی نظروں میں وہ رضامندی دیکھ چکی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پری ناز نروس سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، تبھی بہنام کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ ان بیچاریوں نے کیا قصور کیا ہے جو ان پر یوں ستم ڈھا رہی ہو؟ اس کے سنجیدگی سے ٹوک دینے پر اس نے ایک نظر بہنام پر ڈال کر سرت سے نظر چرائی۔ پریشان ہو وہ اپنی نشست سے اٹھتا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس کے سوال پر پری ناز کا سر کسی معصوم بچے کی طرح اثبات میں ہلا۔ زیادہ سوچو مت، ریلیکس رہو، خود کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعتبار ہے نا مجھ پر، اسے رسان سے سمجھاتے آخر میں اس نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر سنجیدگی سے پر لہجے میں پوچھا تو ایک دفعہ وہ پھر سر ہلاتی اس کے شانے پر سر رکھ گئی۔ بہنام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر سر تسلی بھرے انداز میں تھپتھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ خود کو امانت سمجھ کر اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، سب معاملہ سمٹ جائے تو بہت جلد اماں سرکار کے ساتھ تمہاری رخصتی لینے آؤں گا، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اسے پیار بھری تسلی دیتا وہ الوداعی جملے کہتے تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ آج ڈیفنس منسٹر کے ساتھ اس کی بہت اہم میٹنگ تھی جسے وہ بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پری ناز نے جاتے ہوئے بہنام کی پشت کو پرنم نظروں سے دیکھا تھا۔ وصل کی چند خوبصورت گھڑیوں کے بعد ایک لمبی جدائی اس کی منتظر تھی۔ وصل کے بعد کا ہجر اس کی رگوں میں زہر بن کر اتر رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پاس رکی اور ہلکا سا پردہ سرکایا تو ڈرائیو وے پر نظریں جیسے ٹھہر سی گئیں۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگا، اس کی نظر ارادتاً اوپر کی جانب اٹھی اور پل کو ساکت رہ گئی۔ وہ اپنی کھڑکی سے اسی کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت پری ناز کی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہوگا۔ اس کے دل میں جتنی نفرت بڑے سائیں سرکار کے لیے تھی، اس سے زیادہ محبت وہ پری ناز سے کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ دل بغاوت کرتا، اس نے سرت سے نظر پھیری اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑیاں چل پڑیں اور کچھ دیر بعد نظروں سے اوجھل بھی ہو گئیں۔ پیچھے صرف گرد و غبار رہ گیا جو پری ناز کی آنکھوں میں بھر گیا تھا۔
ایک پل میں زندگی بھر کی اداسی دے گیا، وہ جدا ہوتے ہوئے کچھ پھول باسی دے گیا، نوچ کر شاخوں کے تن سے خشک پتوں کا لباس، زرد موسم پانچ رت کو بے لباسی دے گیا۔ صبح کے تارے میری پہلی دعا تیرے لیے، تو دل بے صبر کو تسکین ذرا سی دے گیا۔ لوگ ملبوں میں دبے سائے بھی دفنانے لگے، زلزلہ اہل زمیں کو بدحواسی دے گیا۔ تند جھونکوں کی رگوں میں کھول کر اپنا دھواں، ایک دیا آندھی ہوا کو خود شناسی دے گیا۔ لے گیا محسن وہ مجھ سے ابر بنتا آسماں، اس کے بدلے میں زمیں صدیوں کی پیاسی دے گیا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔